नाज़रीन, गजा में रेजिस्टेंस ने बड़ा ऑपरेशन किया है और 11 इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है, जबकि शाम से गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जहां पर पहली बार सऊदी अरब का डेलीगेशन पहुंचा है। सेम टाइम के ऊपर टर्किश डेलीगेशन पहुंचा है, दीगर अरब डेलीगेशन वहां पर पहुंचे हैं, लेबनान का डेलीगेशन भी दमिश्क पहुंच गया है। सबकी जुलानी के साथ मुलाकातें हो रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फैसले, और वहां पर एक बगावत का खदशा भी सामने आ रहा है कि जो खामोशी इजराइल की एक्सपेंशन की सूरत में दिखाई जा रही है, तो एक बगावत भी अंदर से उसका भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है। साथ शाम के जो दोनों बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर लड़ाई जारी है। एक तरफ इजरायली फौज एक्सपैंड कर रही है, तो दूसरी तरफ टर्किश बैक्ड फोर्सेस और एसडीएफ की जो लड़ाई है वो भी सेम टाइम के ऊपर जारी है। यमनी हमले तेज होने जा रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं और दीगर कई खबरें हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। नज़र आगाज करते हैं, गजा में रेजिस्टेंस मौजूद है, जहां वो अब तो खंजर के साथ भी ऑपरेशंस कर रही है और इजरायली फौजियों को निशाना बना रही है। शुमाली गजा में जिसका 2 महीनों से ज्यादा अब वक्त हो चुका है, मुहासरा जारी है, खाना पानी मेडिसिन ये मुकम्मल तौर पर वो मुहासरे के अंदर हैं और साथ बमबारी भी हो रही है। वहां पर भी रेजिस्टेंस मौजूद है और बड़े ऑपरेशंस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी एक बड़ा ऑपरेशन रेजिस्टेंस ने किया है और 11 इजरायली फौजियों के मरने की इतलात जो है वो सामने आ रही है। 11 इजरायली फौजी सिर्फ एक ही ऑपरेशन के दरमियान। वी टारगेटेड अ ज़ायनिस्ट फोर्स ऑफ सोल्जर्स इनसाइड अ हाउस वेस्ट ऑफ जबालिया नॉर्थ ऑफ गाजा स्ट्रिप विद अ टीबी शेल। एक घर के अंदर जहां इजरायली फौजी मौजूद थे उनको नाज़रीन निशाना बनाया गया है और एक टीबीजी शेल जो है वो उनके ऊपर फायर किया गया। अल-कसाम फाइटर्स डिफेंड जबालिया, एम्बुश स्नाइप इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस ट्रूप्स के जबालिया को डिफेंड किया जा रहा है, घात लगाए जा रहे हैं, स्नाइपर्स ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। द अल-कसाम फाइटर्स कंटिन्यू कैरिंग आउट मेजर ऑपरेशंस अक्रॉस द जबालिया रेफ्यूजी कैंप and resulting in significant losses among Israeli ranks। significant losses इजराइल के हो रहे हैं, जानी नुकसान इस वक्त इजराइल का वहां पर जारी है। तो जहां एक तरफ इस्लामी दुनिया की बेहिसी है कि वो कोई भी एक्शन लेने से कासिर है और सीजफायर करवाने से कासिर है, तो रेजिस्टेंस अपने आखिरी हद तक जो है वहां पर लड़ रही है और आज भी 16 महीने के करीब का वक्त हो रहा है और जो इजराइल का जानी नुकसान है वो इस वक्त हो रहा है। इस वक्त जिस फ्रंट के ऊपर इजराइल का जानी नुकसान हो रहा है वो गजा ही का फ्रंट है। आगाज भी यहीं से हुआ था और अब भी जानी नुकसान जो है वो गजा से रिपोर्ट हो रहा है और दूसरा फ्रंट जो है वो यमन ने खोल रखा है। शाम के अंदर नाज़रीन क्या हो रहा है, शाम में बहुत गैर मामूली इवेंट्स हो रहे हैं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सऊदी अरब का डेलीगेशन पहुंचा है। जब से फॉल ऑफ दमास्कस हुआ है उसके बाद से सऊदी अरब असेस कर रहा था सूरत हाल को और अब उनका पहला डेलीगेशन जो है वो दमिश्क पहुंचा है। नई अथॉरिटीज से ये उनका पहला समझ लें कि राब्ता है। जब ये अटैक होना शुरू हुआ था तो सऊदी अरब ने बशार अल-असद के साथ सपोर्ट का ऐलान किया था, क्योंकि माजी था और फिर रिसेंटली हमने देखा कि सऊदी अरब ही बशार अल-असद को अरब लीग में वापस लेकर आया, वहां पर अपना सिफारत खाना भी वो खोल रहा था और ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। तो जो ही ये अटैक शुरू हुए तो सऊदी अरब ने हिमायत का ऐलान किया, लेकिन फिर बाद में चीज़ें खुलती चली गई कि इसमें तुर्की भी है इसमें। तो फिर जब फॉल ऑफ दमास्कस हो गया तो सऊदी अरब ने कहा कि हम सीरिया की यूनिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं और इस तरह की उन्होंने बात की मॉडरेट सी। अब वो असेस कर रहे थे और ये इस रीजन में सऊदी अरब क्या पोजीशन लेता है ये बहुत मायने रखता है। जैसे ईरान, जैसे टर्की, जैसे इजराइल, उसी तरह चौथी बड़ी पार जो है वो सऊदी अरेबिया है कि वो क्या पोजीशन लेते हैं। तो सऊदी अरब का पहला डेली ये गैर मामूली है, वो इस वक्त दमिश्क पहुंचा है। सेम टाइम के ऊपर जो तुर्की का हाई लेवल डेलीगेशन है वो भी दमिश्क पहुंचा है। सेम टाइम के ऊपर लेबनान का हाई लेवल डेलीगेशन वो भी दमिश्क पहुंचा है और सेम टाइम के ऊपर सम अदर अरब कंट्रीज का जो डेलीगेशन है वो भी दमिश्क पहुंचा है और सबकी जुलानी के साथ मुलाकात हुई है। इससे पहले अमेरिकन हाई लेवल डेलीगेशन वो पहुंचा था और उसकी जुलानी के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन अब ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है, 4-5 मुल्कों से जो यहां पर पहुंचा है। अच्छा, यहां पर नाज़रीन एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट वहां से चीजें सामने आ रही हैं उसमें से एक ये है कि जो इजराइल की एक्सपेंशन हो रही है उस पर अब मजीद खामोशी रखना नई अथॉरिटीज के लिए नामुमकिन के करीब होने जा रहा है, नामुमकिन के करीब, क्योंकि अंदर से एक बगावत हो सकती है। ये खबरें सामने आ रही हैं शाम से कि इजराइल एक्सपैंड करता चला जा रहा है, कब्जे कर रहा है। तो देखें, ये जो एचटीएस है ये एक जमात नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं और आप जानते हैं कि इसके अंदर चेचन्स भी हैं जो रशिया से आए हुए हैं और उनका यरूशलेम के हवाले से खास
موقف ہے اور وہ اس میں کوئی ابہام نہیں رکھتے، اور یروشلم کی آزادی کے لیے وہ جنگ کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ رمضان قادروف کے بارے میں بھی تفصیلی خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ان کی کیا ایفیلیشن ہے ود یروشلم، غازہ، پیلسٹائن کاز، اور وہ دمشق کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو چیچنز بہت ساری تنظیموں کے اندر ہیں، تو جو بہت سارے دیگر گروپس ہیں وہ خوش نہیں ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے ایچ ٹی ایس کی وہ خاموشی رکھے ہوئے ہے اسرائیل کی اس بڑھتی ہوئی آکوپیشن کے اوپر، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اسرائیل ان کا دوست ہے۔ جب اسرائیل شام کے لوگوں کے اوپر گولیاں بھی برسا رہا ہے، ڈائریکٹ گولیاں انہوں نے دارا کے اندر برسائی ہیں، قبضہ بھی کر رہا ہے، گولیاں بھی برسا رہا ہے، غزہ وہ بھی سارا سامنے ہے، تو ایسے میں اسرائیل کو دوست کہنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اندر سے بہت زیادہ ایک ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے انہی گروپس کے اندر۔ تو ایسٹیمیٹ یہ لگایا جا رہا ہے وہاں جو لوگ سارے سٹرکچر کو سمجھتے ہیں، جو خبریں مڈل ایسٹ سے آ رہی ہیں، کہ ایک بغاوت ہو سکتی ہے آنے والے دنوں کے اندر اگر یہ خاموشی اسی طرح سے برقرار رہتی ہے۔ تو جو لیڈرشپ ہے ایچ ٹی ایس کے لیے، اس کے لیے بہت مشکل ہے خاموش رہنا، یا تو اس کو ایکشن لینا پڑے گا، یا پھر کیا ہوگا کہ ایچ ٹی ایس تو اسی طرح سے رہے گی، فی الحال جماعت تو یہی رہے گی، لیکن اس کی لیڈرشپ بدل جائے گی، پھر کچھ اور لوگ جو ہے وہ ان کنٹرول آ جائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ رشیا یہ کہہ چکا ہے کہ وہ تمام گروپس کے ساتھ رابطے میں ہے، ایران کہہ چکا ہے کہ وہ بہت سارے گروپس کے ساتھ اپنے رابطے قائم کر چکا ہے، پھر باقی بھی بہت سارے ریجنل ایکٹرز ہیں جو خوش نہیں ہیں کہ اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے، وہ عراق کے بارڈرز تک آ رہا ہے، سعودی عرب کے بارڈرز تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اندر سے ایک بغاوت جو ہے وہ ہو سکتی ہے موجودہ لیڈرشپ کے خلاف، قبضہ اسی جماعت کا رہے گا لیکن لیڈرشپ بدل جائے گی، یا پھر ان کو فی الفور جو ہے کوئی سخت سٹانس جو ہے وہ لینا پڑے گا اور پریکٹیکل اقدامات جو ہے وہ اٹھانا پڑیں گے۔ ظاہری بات ہے اب سعودی عرب کا ڈیلیگیشن بھی اس کے اوپر بات کرے گا۔ جو لیبنان کا ناظرین ڈیلیگیشن آیا ہے اس نے تو اس کی سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ we both are suffering from Israeli expansion۔ لیبنان کے ڈیلیگیشن نے جولانی سے کہا ہے کہ شام اور لیبنان دونوں اسرائیلی ایکسپینشن سے سفر کر رہے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم مل کر اقدام اٹھائیں۔ اور ٹرکش ڈیلیگیشن کی ملاقات ہو گئی ہے، ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ملاقات جولانی کے ساتھ ہوئی ہے، سعودی ڈیلیگیشن کی ابھی ملاقات ہونی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر کیا بات کرتے ہیں۔ News about the arrival of high-level Saudi delegation to Damascus. High-level Turkish delegation arrives in Syrian capital Damascus. And Minister Hakan Fidan met with Ahmed al-Shara al-Julani in Damascus. تو یہ یہاں پر ملاقاتیں اور یہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ یہاں پر امریکہ ناظرین کیا چاہتا ہے؟ امریکہ کی جو بڑی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے مفادات کا کیسے تحفظ یہاں پر کر سکتا ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں اسرائیل کی پروٹیکشن کو، اسرائیل کے انٹرسٹ کو، اسرائیل کی ایکسپینشن کو یقینی بنایا جائے، چاہے شام کی بدحالی کی صورت میں ہو یا شام کی خوشحالی کی صورت میں ہو۔ اب یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ نے سمجھنا ہے، چاہے شام کی بدحالی کی صورت میں یا پھر شام کی خوشحالی کی صورت میں، دونوں صورتوں میں مقصد اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ جو ان کو سوٹ کرے گا، بدحالی سوٹ کرے گی تو وہ شام کو اور تباہ حال بنائیں گے، اگر ان کو شام میں خوشحالی سوٹ کرے گی اسرائیلی مفادات کے لیے تو وہ یہاں پر کچھ خوشحالی لے کر آئیں گے، انویسٹمنٹس کریں گے، کچھ جس کو کہتے ہیں بلٹ ان کریں گے دوبارہ سے۔ اس کی مثال اب بہت اچھے طریقے سے جارڈن جیسی ایک ریاست سے لے سکتے ہیں، وہ شام کو بھی ایک جارڈن جیسی ریاست بنا دیں گے، اوورال کہیں گے کہ دیکھو ہم ہیومن رائٹس اور دیکھو کنسٹرکشنز کر رہے ہیں، انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، لیکن لارجر پکچر میں، اور یہ اچھا ہوگا ڈیفینیٹلی، مطلب سارے کہیں گے کہ بڑا اچھا ہے بھئی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، یہ وہ ہو رہا ہے، لیکن ان لارجر پکچر وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ ایک جارڈن جیسی ہلکی سی خود مختاری والی ریاست جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جائے گی، جو نہ پاورفل اکانومی کبھی بنا سکتی ہے اور نہ کبھی پاورفل ملٹری بنا سکتی ہے، اور ہمیشہ ان کے کنٹرول میں ہوگی، اور ان کا وہ جو سیریا والا بارڈر ہے اس کو ہمیشہ کے لیے وہ پروٹیکٹ کرے گی۔ جیسے جارڈن ہے نا، تو جارڈن اسرائیل کے بارڈر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہر لحاظ میں پروٹیکٹ کرتا ہے، تو اسی طرح جو شام کی یہ گورنمنٹ بنائیں گے وہ وہاں سے پروٹیکٹ کرے گی، تو وہ خوشحالی کی صورت میں پروٹیکشن ہو سکتی ہے، بدحالی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ خوشحالی کی صورت میں جارڈن جیسا بنا دیں گے، بدحالی کی صورت میں لیبیا جیسا بنا دیں گے، تو یہ ان کا ٹاپ یہاں پر پرائرٹی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ریزسٹنس فیکشنز یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، کوئی ریزسٹنس تنظیمیں یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، اور کسی قسم کا جو ایرانین انفلوئنس ہے وہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایران اور ریزسٹنس، اس کا کوئی رول
شام کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا ٹاپ پرائرٹی اور ان کی پالیسی ہے ٹورڈ سیریا, اور یہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر ان کی ہیجمنی کو اور مضبوط کریں گی. اب یہاں پر سعودی عرب, اگر ہم 2-3 سال پیچھے چلے جائیں یا ان ریسنٹ ٹائم میں جو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہے, تو اس سے پہلے سعودی عرب حزب اللہ کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا, ریزسٹنس کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا, اور ایران کا جو انفلوئنس ہے اس کو بھی مکمل اس کا خاتمہ چاہتا تھا. اسی لیے سعودی عرب نے یمن کے اوپر جنگ چھیڑی. ان کا بھی یہی مفاد تھا کچھ سال پہلے تک ان ریسنٹ ٹائم. اب وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ اسی پالیسی کو دوبارہ سے ریوائیو کریں گے؟ کیونکہ ان ریسنٹ منتھس ہم نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب میں یہ چیزیں ختم ہوئی, ایک اندرونی کولڈ وار کا خاتمہ ہوا. کیا وہ اسی پالیسی کو ریوائیو کریں گے کہ ٹھیک ہے یہاں ریزسٹنس کو اگر دھچکا لگ رہا ہے تو اور لگانا چاہیے, کیونکہ ماضی میں وہ تو یہی چاہتے تھے, اور ایران کا اگر انفلوئنس ختم ہو سکتا ہے تو اس کو بھی کیا جائے, یا پھر وہ کوئی اور پالیسی بنائیں گے؟ تو یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. آنے والے دن اس حوالے سے ڈیسائیڈنگ ہوں گے, لیکن ایران واضح کر چکا ہے کہ ریزسٹنس ایکسپینڈ کرے گی, پیلسٹینین کاز کے لیے ان کی لڑائی جاری رہے گی, اس سے کوئی واپسی نہیں ہے. وہ سیز فائر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پیلسٹینین سٹیٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر سیز فائر ہو جاتا ہے, پیلسٹینین سٹیٹ بن جاتی ہے, تو پھر یہ لڑائی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں بنتی تو ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں اپنی لڑائی جو ہے وہ جاری رکھے گا. تو یہ ایک تناظر ہے, غیر معمولی آج دن ہے کہ اتنے بڑے ڈیلیگیشن, سعودی عرب کا سٹانس, ٹرکش, لیبنان, باقی عرب جو ہے وہ کیا سٹانس لیتے ہیں. تو سیم ٹائم کے اوپر ناظرین کیا ہو رہا ہے کہ لڑائی بھی جاری ہے شام میں, اور لڑائی دونوں بارڈرز کے اوپر جاری ہے, ایک ٹرکش بارڈر اور جو اسرائیل سیریا بارڈر ہے وہاں دونوں پر. ذرا دیکھیے, تشرین ڈیم از آؤٹ آف سروس اگین ڈیو ٹو دا کلیشز اراؤنڈ ڈیم بٹوین دا SDF فورسز اینڈ دا ملیٹنٹس آف دا نیشنل آرمی ایفیلیٹڈ ود ٹرکی. وہ پورے کا پورا ڈیم جو ہے وہ آؤٹ آف سروس چلا گیا ہے, کیونکہ وہاں پر شدید لڑائی نیشنل فورسز جو ٹرکش بیکڈ ہے اور SDF فورسز ان کی جاری ہے. اسرائیل والی سائڈ کے اوپر دیکھیں تو ان کے ٹینکس, آرمڈ وہیکلز مختلف ٹاؤنز کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. ٹینکس اینڈ میکنائزڈ پیٹرولز آف دا آکوپیشن آرمی انٹر فرام دا حمدیہ ایکسس ان کوئنترا کنٹری سائڈ ٹورڈز دا گورنیٹ سینٹر. کوئنترا کے سینٹر کی طرف ان کے ٹینکس اور آرمڈ وہیکلز ہے وہ موو کر رہے ہیں. تو اسرائیل کے ایکسپینشن, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ دمشق کی اتھارٹیز زیادہ خاموش نہیں رہ سکتی ہیں. ایک ریجنل دباؤ بھی ہے اور اندرونی ان گروپس کا بھی دباؤ ہے جو مل کر HTS کو بناتے ہیں. اچھا, آج SDF کی جانب سے بھی ایک بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹ آئی ہے, بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے. SDF نے ایک بار پھر کمپریہنسو ڈائیلاگ کی پیشکش کر دی ہے. ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیریا کی یونٹی چاہتے ہیں. ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمام طرح کی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور کسی بیرونی مداخلت یعنی اسرائیل وغیرہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ایک بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹ. اب یہ کیا صرف ٹیکٹیکل ہے یا وہ ایسی ہی بات کر رہے ہیں کہ دے مین اٹ, یہ دیکھنا باقی ہے. لیکن آج ان کی یہ سٹیٹمنٹ ضرور آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کمپریہنسو ڈائیلاگ کی دوبارہ سے آفر کرتے ہیں. تو دیکھنا ہے کہ SDF کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا یا ٹرکی کا حملہ ہوگا. لڑائی تو جاری ہے SDF کے ساتھ, لیکن حملہ ہوگا یا یہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھایا جائے گا. اسرائیلی میڈیا یمن کے حوالے سے یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یمنی حملے جو ہیں وہ مزید ایکسپینڈ ہونے جا رہے ہیں. Estimates in Israel indicates that attacks in Yemen will increase in the near future. Israeli attacks do not deter them. یمن کے حملے جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونے جا رہے ہیں, انکریز ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ جو اسرائیل حملے کر رہا ہے اس سے یمنی ڈرنے والے نہیں ہیں, پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, تو ان کے حملے انکریز ہوں گے. اوپن وار کا باقاعدہ طور پر یمن نے اناؤنس کر دیا ہے. امام خامنائی کا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ناظرین سامنے آیا آج سیریا کی صورتحال کے حوالے سے. 4-5 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. US schemes to impose its hegemony on a country is either by establishing an authoritarian regime that serves its interest or creating chaos. انہوں نے کہا کہ جو امریکہ ہے نا وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہیجمنی کو کنٹینیو رکھے, چاہے وہ یہاں پر ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ لے کر آئے, چاہے کسی اور طرح کی گورنمنٹ لے کر آئے, یا پھر یہاں پر کیوس پھیلائے, یا اس کو سادہ الفاظ میں کہیں کہ فارم آف گورنمنٹ جو بھی ہو, تباہی ہو یا خوشحالی ہو, جو بھی ہو, وہ اپنی ہیجمنی کو آگے بڑھائے گا, اور بنیادی مقصد اس کا یہی ہے. US plot in Syria is to create chaos and instability, اور ٹاپ پریورٹی ان کی یہ ہے کہ یہاں پر chaos اور instability رہے. I expect events in Syria will lead to the appearance of groups of strong and honorable people. بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ایران سے آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, امام خامنئی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ یہاں سے آنریبل لوگ اور اسٹرانگ قیادت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی. موجودہ قیادت
سے وہ خوش نہیں ہے کیونکہ وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کر رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آنریبل لوگ جو سیریا کی پروٹیکشن کریں گے, جو فلسطین کی جنگ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے, آنریبل اینڈ اسٹرانگ پیپل جو ہے وہ اٹھ کر سامنے آئیں گے. اسرائیل کے حوالے سے اب یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ سب کا کامن اینیمی ہے, وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے چیزوں کو. اسرائیل کو ہرانا سب کے لیے بہتر ہے, اس کو ہرا کے پھر آپسی لڑائیاں جو بھی ہیں ان کو آگے دیکھا جائے. لیکن اگر اسرائیل کو نہیں ہرایا جاتا تو پھر سارے اس کا نشانہ بنیں گے. 6 اسلامی ملک تباہ ہو چکے ہیں پچھلے 20 سالوں کے اندر, 6 اسلامی ملک بڑے زبردست. اب دیکھیے شام کی کیا تاریخ ہے, عراق کیا اس کی رچ کلچر اور کیا اس کی ہسٹری ہے, تباہ کر دیا گیا. لیبیا, سوڈان, صومالیہ, مطلب 6 اسلامک کنٹریز انہوں نے تباہ ریسنٹلی اسی صدی کے اندر انہوں نے کیے ہیں. تو وہ آگے بڑھتے رہیں گے. تو اس لیے اگر ان کو کنفرنٹ نہیں کیا جاتا تو سب کا نقصان ہے, اگر ان کو کنفرنٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر آپسی لڑائیاں بعد میں چلتی رہیں گی. تو وہ لوگ آئیں گے جو اس لڑائی کو آگے بڑھائیں گے. فیوچر آف دا ریجن ول بی بیٹر دین اٹس پریزنٹ. آنے والا مستقبل جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا نہیں ہوگا, ریجن اس سے بھی اچھا بہتر حالت کے اندر ہوگا. ایرانین پیپل ول کرش آل دوز ہو وڈ کنسینٹ ٹو بیکمنگ دا یو ایس مرسنریز. یہ بھی ڈائریکٹ انہوں نے ایک طرح سے میسج دیا ہے ان گورنمنٹس کو بھی. انہوں نے کہا کہ ہم کرش کریں گے ان لوگوں کو جو یو ایس مرسنریز بنیں گے. امریکہ کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹ 57 اسلامک کنٹریز میں کوئی نہیں دے سکتا. نو سنگل کنٹری ایسی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر سکتا ہے. تو جو بھی یو ایس مرسنری بننے کی کوشش کرے گا ہم اس کو کرش کریں گے. یہ امام خامنائی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. تو یہ مڈل ایسٹ کی اس وقت صورتحال ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. آنے والے دنوں میں مزید کلیئرٹی آئے گی, لیکن ایک بات تو اب یہ ضرور سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی ایکسپینشن کے اوپر مزید خاموشی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن سلوینیا ایک بڑا زبردست ملک ہے یورپ کے اندر, اور سلوینیا سے کیا سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اسرائیل کے خلاف. سلوینیا پبلک براڈ کاسٹر کالز فار بین آف اسرائیل فرام یوروویژن. سلوینیا RTV پبلک براڈ کاسٹر بیکمز دا فرسٹ ٹو ووٹ فار دا بین آف اسرائیل فرام دا یوروویژن سانگ کانٹیسٹ 2025. بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل کی جو سپورٹ بیس ہے عوامی عدالت کے اندر وہ ختم ہو رہی ہے. گورنمنٹس کے پاس بہت کم جواز بچا ہے, صرف وہی 4-5 جو بڑی گورنمنٹس ہیں وہی اگر سپورٹ کر رہی ہیں تو کر رہی ہیں, لیکن اوورال بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اب ناظرین, یوروویژن ایک سانگ کانٹیسٹ ہوتا ہے یورپ کے اندر, اور یہ کرواتا کون ہے؟ جو مین اسٹریم میڈیا ہے, یہ جو ٹی وی چینلز ہیں وہ سارا اس کو سمجھ لیں کہ فنڈ کرتے ہیں یا سپانسر کرتے ہیں. تو جو سلوینیا کا براڈ کاسٹر ہے, جو ان کا ٹی وی ہے, اس نے پہلا ووٹ دیا ہے, پہلا وہ ٹی وی بن گیا ہے جس نے یہ ووٹ کیا ہے کہ اسرائیل کو یہاں سے بین ہونا چاہیے. مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا. تو سلوینیا کا جو براڈ کاسٹر ہے وہ پہلا بن گیا ہے جس نے ووٹ کیا ہے کہ اسرائیل کو بین کیا جائے اس کانٹیسٹ کے اندر حصہ لینے سے. اور آپ نے دیکھا کہ ناروے نے فیفا کو یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہ اسرائیل کی جو ممبرشپ ہے اس کو ختم کرے. اس طرح ساؤتھ امریکہ سے بھی ایسی بہت ساری خبریں ہیں, یورپ سے آپ دیکھیں کہ یہ ساری خبریں آ رہی ہیں. اور پیوٹن کی ناظرین سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ یوکرینین ڈسٹرکشن ول انکریز, جو انہوں نے کازان پر ملٹی سٹوری بلڈنگز پر اٹیک کیا ہے. پیوٹن سیڈ یوکرین وڈ بی گریٹر ڈسٹرکشن آفٹر ڈرون اٹیکس آن کازان. بہت بڑی تباہی یوکرین میں آنے والی ہے جو حملہ انہوں نے ہماری ملٹی سٹوری بلڈنگز اور ڈیپ انسائڈ کیا ہے. تو یہاں بھی ایسکلیشن ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے. یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.